बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जिम्मेदारान बहनों का, हल्का ख्वातीन की, मरकजी टीम जेआई यूथ विमेन विंग का और उन तमाम बेटियों का कि जो इस प्रोग्राम के में शामिल हैं। हकीकत यह है कि ये बहुत ही अहमियत रखता है इस लिहाज से आज की ये नशिस्त कि नौजवान चाहे वो बेटे हों या बेटियां हों, उनका बहुत बड़ा किरदार है। और जैसे कि आप शायद अपने प्रोग्राम के शुरू में दरसे कुरान के जरिए से भी सुन चुकी होंगी कि कुरान पाक में जिन मकामात पर कोई इनकलाबी इक़दामात की बात आई है, जैसे किसी ने बुत खाने के आदाब को तोड़ दिया, बुतों को पाश पाश कर दिया, तो जमाना पुकार उठा कि फतह यज़कुरुहुम युकालु लहू इब्राहिम। ये एक नौजवान आदमी का काम है जिसका नाम इब्राहिम है। इसी तरह से जो नौजवान तौहीद को के मिशन को बचाने के लिए गार में चले गए, तो कुरान पाक ने उनके बारे में भी इरशाद फरमाया कि इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम। ये नौजवानों का एक गिरोह था जो अपने रब के ऊपर ईमान लेके आया था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तिदाई साथी मर्द औरतें, वो नौजवान थे, उन्होंने हिजरतें भी की, उन्होंने अज़ियतें भी बर्दाश्त की और अपने माहौल से बगावत भी की, और बहुत बड़ा किरदार है उनका। इसी तरह से थोड़ा सा एक यानी मैं इस हिस्से को सिर्फ याद दहानी के लिए अर्ज कर रहा हूं कि क़यामत के दिन ये हदीस मुबारक है कि कोई आदमी भी अर्श इलाही के सामने से नहीं हट सकेगा जब तक 5 सवालों के जवाब न दे ले। और इन 5 सवालों में से एक सवाल ये है कि उम्र दी थी तूने कहाँ गुजारी है, और दूसरा सवाल उसके बाद फौरी होगा, जवानी दी थी वो कहाँ गुजारी है। यानी उम्र के अंदर जवानी शामिल है, लेकिन क़यामत के दिन एक्सक्लूसिव सवाल होगा उसके बारे में कि वो जो जिंदगी का प्राइम पीरियड था, वो जहाँ बहुत कुछ कर सकते थे, जमाने का चलन बदल सकते थे, तो उस को तुमने कहाँ पे गुजारा है। तो बहरहाल आज हमारी बेटियां जो इस प्रोग्राम में शामिल हैं, उनकी एक हैसियत तो ये है कि वो खुद एक नौजवान खातून है, और दूसरी उनकी हैसियत यह है कि वो अपने घरों के अंदर नौजवान भाइयों की बहनें हैं। और अगर वो भाई पहले से ही तहरीक से वाबस्ता हैं तो उनको वो हौसला देने और उनका साथ देने, और अगर नहीं वाबस्ता तो उनको वाबस्ता करने में एक बहुत बड़ा किरदार है जो वो अदा कर सकती हैं। मैं इसमें अर्ज करूंगा कि जो हमारा जमात इस्लामी का इंतखाबात के बारे में जो मंसूबा है, जिस पे अब अमल दरामद हो चुका है, उसके बारे में बिल्कुल मुख्तसरन मैं अर्ज करूँगा कि ये इस मंसूबे में हमने ये बात तय की थी 2018 के इंतखाब के बाद हमारी शूरा ने कि अब हम जब इंतखाब में हिस्सा लेंगे तो अपने झंडे अपने निशान के तहत हिस्सा लेंगे, अपने मंशूर अपनी क़यादत के तहत लेंगे। हम कोई इत्तेहाद नहीं करेंगे। इत्तेहादी सियासत के जो मुज़मरात थे, उसके बाद से हम इस नतीजे पे पहुंचे थे कि अब हमें अपने ही झंडे और अपने ही इंतखाबी निशान को मुतारफ करवाना है। और इस सिलसिले के अंदर एक हिकमत अमली तय की गई। मरकज में जमात इस्लामी के मंशूर की तैयारी भी मेरे जिम्मे थी, और मेरे साथ एक पूरा कमेटी थी कि जो मरकजी शूरा ने कायम की थी। और इसी तरह इंतखाबी कमेटी और सियासी कमेटी को अलग कर दिया गया। इंतखाबी कमेटी की जिम्मेदारी मेरी थी और सियासी कमेटी जुनाब लियाकत बलोच साहब। फिर जब इंतखाब का मरहला आ गया तो इन दोनों कमेटियों के मिलाप से मरकजी इलेक्शन सेल कायम किया गया, और इस मरकजी इलेक्शन सेल में लियाकत बलोच साहब सदर हैं और मेरी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है।
ہمیں یہ بات معلوم ہے، یعنی کہ انتخابات کے اندر خواتین کی کہ ووٹوں کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ 2018 کے انتخاب کا میں پی ٹی آئی کی کامیابی کے جو 4 عناصر گنے گئے تھے، ان میں ایک تو سوشل میڈیا تھا، دوسرا خواتین، نوجوان اور اوورسیز پاکستانی۔ تو آج پھر ہم جب انتخاب میں داخل ہیں تو ہمارے لیے بھی یہی عناصر ہیں کہ جن کو ایکٹیو کرنا اور جن سے اپنے مطلوبہ رزلٹ لینا انتہائی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں تھوڑی سی آپ کی اپنی بیٹیوں کی معلومات کے لیے عرض کروں گا کہ ہم نے اپنے اس انتخابی منصوبے پر عمل درآمد کے لیے ملک بھر میں دورے کیے، کنونشن کیے، اپنے لوگوں کو ایکٹیو کیا، حوصلہ دلایا، ان کو تیار کیا، اور اس کے نتیجے میں اب جو پہلا مرحلہ تھا کہ ہم ہر سیٹ پر لوگوں کو کھڑا کر سکیں، اعتماد دے سکیں، ان کا یہ خوف دور کر سکیں اور وہ بھی انتخاب میں حصہ لیں، تو الحمدللہ کہ اس میں بڑی کامیابی ہوئی ہے۔ اور اب جب کہ انتخابی کاغذات جمع ہو چکے ہیں اور سیکروٹنی کا عمل بھی مکمل ہو گیا ہے، تو اس وقت ہمارے قومی اسمبلی کی 266 سیٹوں میں 231 سیٹوں پر جماعت اسلامی کے لوگ کھڑے ہیں، اور 9 سیٹوں پر، جنرل سیٹوں پر ہماری خواتین بھی کھڑی ہیں، اور یہ جو 5% کوٹا ہوتا ہے تو اس سلسلے میں ہماری خواتین بھی اس میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا یہ کردار ہے خواتین کا کہ وہ اس معاشرے کے اندر اپنے لوگوں کی نمائندگی کرنے کے لیے وہ سرگرم عمل ہے۔ پھر اسی طرح صوبائی سیٹیں پورے ملک میں 593 ہیں۔ ان 593 سیٹوں میں سے جماعت اسلامی 535 سیٹوں پر کھڑی ہے، اور یہاں بھی صوبائی جنرل سیٹوں میں 19 سیٹوں پر ہماری خواتین بھی کھڑی ہیں، اور یہ بہت بڑا ایک منفرد کردار ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب یہ کہیں الیکشن کمیشن اس کوٹے کے بارے میں سیریس ہوگا تو شاید جماعت اسلامی جو ہے وہ باقی جماعتوں سے کہ جو خواتین کے نام لیتی ہیں اور ان کے حقوق کی بات کرتی ہیں، ان میں جماعت اسلامی زیادہ آگے ہوگی۔ غیر مسلموں کی سیٹوں پہ بھی ہم جمع کروا چکے ہیں، قومی، صوبائی، اور اسی طرح جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں ان میں قومی اسمبلی کی 60 نشستیں ہیں، 20 پہ جماعت اسلامی کی خواتین کے کاغذات جمع ہیں، اور صوبائی اسمبلیوں کی 132 سیٹیں ہیں، جن میں سے 42 سیٹوں پر ہماری خواتین کی ہم نے فہرستیں دی ہیں۔ اب میں تھوڑا سا یہ عرض کروں گا کہ جو منشور ہمارا ہے، جس کو اخبارات نے بھی لکھا، کالم نگاروں نے بھی لکھا، اور ٹی وی ٹاک شوز میں بھی زیر بحث آیا کہ ایک تو صرف جماعت اسلامی ہے جس نے منشور دیا ہے، باقی ابھی تک منشور کی کمیٹیاں بنا رہے ہیں یا زبانی کچھ نکات بیان کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کا منشور جو ہے وہ نومبر 2022 میں ہمارا یہ منشور بن چکا تھا، اور اس کے بعد 23 میں ہم نے اس پر مہم بھی شروع کی تھی۔ اس منشور کا میں بالکل اختصار سے یہ عرض کروں گا کہ اس کا جیسے کہ ہمارا سلوگن ہے اسلامی پاکستان، خوشحال پاکستان، تو ہم اسلامی پاکستان ہمارے منشور کا اہم ترین نقطہ ہے، اور اس اسلامی پاکستان یہ جو ہم بنائیں گے اس میں جاگیرداری کو ختم کریں گے، سودی معیشت کو ختم کریں گے، کرپشن کو ختم کریں گے، فحاشی اور یعنی کو ختم کریں گے، اور ماورائے عدالت جو گرفتاریاں اور قتل ہیں ان کو ختم کریں گے، پروٹوکول کو ختم کریں گے۔ جمہوری پاکستان ہم بنائیں گے، اور اس کا مطلب پارلیمنٹ کی اسلامی دفعات کے لیے پارلیمنٹ کی بالادستی ہوگی، متناسب نمائندگی کا ہم نظام لائیں گے، 62-63 کے لیے ہم قائم کریں گے، کمیشن قائم کریں گے،
اور اسٹیبلشمنٹ کی جمہوریت میں مداخلت کا راستہ بند کریں گے۔ آزاد پاکستان کا مطلب ہے کہ یہ IMF سے آزاد ہوگا، غیر ملکی دباؤ سے آزاد ہوگا۔ خوشحال پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے زراعت کو، اپنی صنعت کو مضبوط کرتے ہوئے ہم اپنی برآمدات کو بڑھائیں گے، اور جتنے بھی مراعات حاصل ہیں گاڑیوں کی اور پٹرول کی اور بجلی کی، یہ ساری ہم بند کریں گے۔ اور اسی طرح روشن پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ ہم بجلی پانی سے، ہوا سے، سورج سے ہم بجلی بنائیں گے اور یہ سستی ہوگی۔ اور جو یوتھ سے ہمارے متعلق ہے چیزیں ہیں، اس میں ایک تو عورت کو باوقار عورت کا پاکستان ہم نے دیا ہے، اور ہمارے منشور میں عورت کے جو اسلام نے تمام حقوق معاشرتی ہیں، معاشی ہیں، تعلیمی ہیں، خاندانی ہیں، یہ حق وراثت ہے، حق کفالت ہے، حق مہر ہے، حق ملکیت ہے، حق ملازمت و کاروبار ہے، اور حق حفاظت ہے، حق عزت ہے، یہ ساری انشاءاللہ تعالی ہماری حکومت میں یہ خواتین کو، بچیوں کو انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ زیادہ خواتین یونیورسٹیاں قائم کریں گے، مخلوط تعلیم کا خاتمہ کر کے ہم بچیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے الگ ادارے اور سخت شرعی سزاؤں کے ساتھ عورت کا تحفظ، زیادتیوں کا ازالہ، مفت اور فوری انصاف، خواتین محتسب ادارے کا قیام، اور ایک ہی وقت میں طلاق ثلاثہ کو ہم جرم بنائیں گے، تعزیری جرم، اور جو خواتین کو جائیداد میں حصہ نہیں دیں گے ان کو نہ الیکشن لڑنے کی اجازت ہوگی اور نہ بیرون ملک سفر کرنے کی اجازت ہوگی۔ میٹرک تک ہم مفت تعلیم بچیوں کے لیے گھر کے قریب ملازمت فراہم کریں گے، اور 10 لاکھ ہنرمند خواتین کو ہماری حکومت جو ہے وہ بلا سود قرضے دے گی تاکہ وہ خود کھڑے ہو سکیں، اپنے گھر کا کفالت کر سکیں، اور غیر اسلامی معاشرتی رسوم کا خاتمہ کریں گے۔ تعلیم یافتہ جو پاکستان ہے اس کے تحت ہم اعلیٰ تعلیم کے لیے بلا سود قرضے دیں گے۔ یہ سارے وہ ہیں کہ جو نوجوان بچیوں کے ساتھ جن کا تعلق ہے۔ تعلیمی اداروں میں منشیات کا خاتمہ، طلبہ یونین بحال، اردو کو ذریعہ تعلیم، سرکاری زبان بھی، اور مقابلے کے امتحان کے لیے بھی۔ پھر جب ہم کہتے ہیں نوجوانوں کا پاکستان، تو اس سے مطلب یہ ہے کہ ہم یوتھ بینک قائم کریں گے، اس کے ذریعے 50 لاکھ نوجوانوں کو روزگار کے لیے قرضے دیں گے۔ یہ مرد بھی ہوں گے، خواتین بھی ہوں گی، یہ بیٹے اور بیٹیاں، اور زرعی گریجویٹس کو آباد کاری کی شرط کے ساتھ ہم ان کو رقبے الاٹ کریں گے۔ اور بنو کابل پروگرام ہماری حکومت سے پہلے بھی ہم نے شروع کیا ہے، اور حکومت کے بعد تو ہم اس پر اور زیادہ جو ہے وہ توجہ دیں گے، تاکہ IT میں فری ٹریننگ، سستے انٹرنیٹ کنیکشن وغیرہ یہ سیل ہے۔ کھیلوں کے میدان میں اضافہ، سیاسی و انتخابی عمل کے اندر خواتین کی شرکت، یوتھ پارلیمنٹ کا قیام، شادی آسان پروگرام، یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے۔ آج بیٹیاں جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھی ہیں جہیز کی لعنت کے لیے، ہم یہ بھی ختم کریں گے، اور ان کے والدین کو قرضے جو ہیں ان کے آسان اس پہ، اور حکومت کی طرف سے بھی تعاون ہوگا۔ اس کے علاوہ بہت سارا پروگرام ہمارے اس میں ہے، لیکن میں نے اس میں صرف ان چیزوں کو کیا ہے کہ جس منشور کا تعلق ہماری ان نوجوان بچیوں کے ساتھ ہے کہ جو اپنی زندگی میں ایک بڑا رکھتے ہیں، عزم رکھتی ہیں، اور چاہتی ہیں کہ پاکستان بھی خوشحال بنے اور ایک اسلامی پاکستان جو ہے وہ بنے۔ اب اس سلسلے کی کچھ چیزیں میں آپ سے عرض کروں گا جن کا تعلق انتخاب سے ہے۔ ان میں ایک ہماری حکمت عملی میں یہ تھا کہ بلاک کوڈ کے لیول تک ہم تنظیم کو پہنچائیں۔ تنظیم کا نچلی سطح تک پہنچنا انتہائی ضروری اور انتہائی لازمی ہوتا ہے۔
میں ترکی میں جب گیا پہلی مرتبہ، اور یہ نجم الدین اربکان کی حکومت کے بعد کی بات ہے، اور الحمدللہ یعنی یہ کہ ترکی میں ایک سیکولر کانسٹیٹیوشن ہونے کے باوجود وہاں کی اسلامی تحریک کو نجم الدین اربکان کی صورت میں بھی اور بعد میں طیب اردگان کی صورت میں بھی ایک اچھی وہاں پہ ان کو ایک مقام حاصل ہوا۔ تو میں نے یہ سوال کیا کہ یہ کیسے ہوا، یعنی اور بہت ساری باتوں کے علاوہ کوئی ایسی تنظیمی چیز ہے؟ تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے جب یہ جائزہ لیا تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہماری ساری تنظیم جو ہے وہ بڑے شہروں میں، بڑے علاقوں میں قائم ہے، اور نچلی سطح تک ہماری تنظیم موجود نہیں ہے۔ چنانچہ ہم نے ترکی کے نقشے پہ 1,00,000 پوائنٹ پہ نشان لگائے اور یہ طے کیا کہ یہاں پر ہمارے یونٹ بنیں گے۔ پھر 5 سال ہم اس میں لگ گئے کہ ہم یہ یونٹ قائم کریں، اور الحمدللہ کہ ہم نے یہ یونٹ جو ہے وہ 5 سالوں میں قائم کی ہے۔ چنانچہ جو آج ہم دے رہے ہیں پروگرام میں کہ 1 بوتھ 10 یوتھ، یہ پروگرام جو ہے یہ انہوں نے اس پروگرام کو ہی اپنایا ایک طرح سے، ہم ان کے پروگرام کو اپنا رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے ہر پولنگ بکس کے ساتھ، جسے ہم پولنگ بوتھ کہیں گے، 30 جوانوں کا، جن میں مرد بھی اور عورتیں بھی، ان کا ہدف رکھا ہے۔ اور ہمارے پاس ایک ٹیم موجود ہے، ہمیں ہر دفعہ پولنگ ایجنٹ چننے اور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور نہ اس بات کی کہ ہماری سٹریٹ میں ہم ووٹ کو نکالنے کے لیے ٹیم کون سی ہوگی۔ یہ ٹیم ہی ہم نے ڈیولپ کی اور یہی ٹیم کام کر رہی ہے۔ آج ہمارے پیش نظر بھی یہی ہے کہ ہمارے نوجوان لڑکے اور بیٹیاں یہ اس بات کی طرف ہوں کہ انہوں نے اپنے علاقے میں ایک اس کو قائم کرنا ہے، اور اس کو بھی اس طرح سے کرنا ہے کہ علاقے میں ان کی ایک پہچان بنے۔ یہ ترکی میں استنبول کے علاقے میں گیا ایک علاقے میں، اور وہاں پہ میں نے کہا کہ یہاں کے جو ہمارے اس اسلامی تحریک کے یہاں ذمہ دار ہیں ان سے مجھے ملائیں۔ تو میں گیا تو وہ ایک دکان تھی، بڑی سٹور تھا، اس کے مالک تھے، ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے وہ ساری تفصیل بتائی، جو اس میں سے 2 باتیں میں صرف عرض کروں گا۔ ایک تو جب میں نے ان کی دکان پہ دیکھا تو چابیاں لٹکی ہوئی تھی ایک طرف کونے میں، تو میں نے سمجھا، ان سے پوچھا کہ یہ تو چابیاں تو بکنے کی چیز نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ اس محلے والوں کے گھر کی چابیاں ہیں، گھر کا کوئی فرد گھر سے جاتا ہے چابی میری دکان پہ چھوڑ جاتا ہے، کوئی آتا ہے تو چابی میری دکان سے لیتا ہے۔ اس کو مرجع خلائق کہا ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لٹریچر میں۔ اور اسی طرح سے وہاں انہوں نے بتایا کہ ہماری جب بچیاں جاتی ہیں گھروں میں تو وہ اپنے ساتھ ایک ترکی کافی کا یا ترکی چائے کا پیکٹ لے جاتی ہیں، اور وہاں پہ جا کے جب کسی بھی گھر کو ناک کرتی ہیں تو بتاتی ہیں کہ ہم آپ کے محلے سے آئے ہیں، اور ہمارے پاس ہم نے کہا کہ ہم بہنیں بیٹھ کے چائے بھی بنائیں، کافی بنائیں اور مل کے بات بھی کریں، اور یہ پیکٹ بھی ہم ساتھ لائی ہیں۔ تو یہ ایک تعارف کا ایک ذریعہ، اور ان کا جی ہر گھر میں ہماری جا چکے ہیں لوگ۔ اب مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ہم نے تو اب ووٹ مانگنے کے لیے جانا ہے، اور ووٹ مانگنے کے لیے جہاں پر مردوں کے ووٹ ہیں وہاں عورتوں کے ووٹ ہیں۔ بلا شبہ یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں مرد ووٹ دیں گے وہاں عورتیں ووٹ دیں گی، لیکن یہ اس سے ذرا بدل گئی صورتحال، اور 2018 میں جو کچھ ہوا تو عورتوں نے اپنے فیصلے خود کیے، اور خاص طور پر نوجوان بچیوں نے۔ اس لیے اس وقت ہمیں جانا ہے لوگوں کے پاس، تو ان کے پاس ہم بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ ہم نے اس ملک کو لوٹا نہیں ہے، ہم نے یہاں کرپشن نہیں کی، ہمارے دامن پر کرپشن کا کوئی داغ نہیں ہے، ہم نے ڈیولپمنٹ کی ہے، ترقی کی ہے۔ کراچی کے اندر نعمت اللہ خان کا نام اور عبدس طارف خانی کا نام، اور صوبہ خیبر کے اندر خود امیر جماعت کا عنایت اللہ اور دیگر ہمارے لوگوں کا کہ جنہوں نے بڑی دیانتداری کے ساتھ کام کیا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ کہ بغیر حکومت کے الخدمت کی صورت میں
اربوں روپے کے پروجیکٹ چل رہے ہیں۔ چنانچہ ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ جنہوں نے آپ پر مہنگائی مسلط کی وہی لوگ اب آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ پاکستان میں جو قرضے جنہوں نے لیے ہیں وہ قرضے ہم نے نہیں لیے، وہ قرضے جو آئی ایم ایف کا غلام انہوں نے ہمیں بنا دیا ہے۔ تو یہ قرضے تو آئی پی پیز کو کہ جس میں ساری جماعتوں کے لوگ جن کی یہ ادارے ہیں ان کو ہم دیتے ہیں، زر مبادلہ میں ادائیگیاں کرتے ہیں، اور وہ پاکستان کے جہاں سارا سال دریا بہتے ہیں، ہم دریا سے بجلی نہیں بنا رہے، وہ پاکستان جہاں سارا سال دھوپ چمکتی ہے، ہم شمسی توانائی بھی بہت کم استعمال کر رہے ہیں۔ جہاں سارا سال بے روک ٹوک ہوائیں چلتی ہیں وہاں پر ہم نے ونڈ مل نہیں لگائی اور کوئی ہم بجلی اس سے نہیں پیدا کر رہے، اور ہم تھرمل کرپشن، بدترین کرپشن ہے کہ تھرمل بجلی کے نام پر ہم 60 روپے یونٹ بجلی لے رہے ہیں، اور یہ سارے مجرم ہیں، یہ کٹہروں میں کھڑے ہیں کہ ان سے حساب لینا چاہیے کہ انہوں نے کیوں نہیں ڈیم بنائے، کیوں نہیں بجلی بنائی، اور ان کے ساتھ انہوں نے مان لیا کہ کیپیسٹی کے مطابق ہم پیسے دیں گے، بجلی بنائیں نہ بنائیں ہم ان کو ادائیگیاں کریں گے، اور ادائیگیاں بھی ڈالر میں کریں گے، اور ان کو ادائیگی کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ آئی ایم ایف سے قرضے لے رہے ہیں۔ تو بہت کچھ ہمارے پاس ہے کہنے کے لیے۔ تو میں یہ بات عرض کروں گا اپنی بیٹیوں سے کہ اس وقت یہ اہم ہے کہ ڈور ٹو ڈور کمپین کی جائے، کسی ایک گھر کے اندر کسی 10-12 لوگوں کو جمع کیا جائے، اور اس علاقے کی جتنی بھی خواتین ہیں، بچیاں ہیں، خاص طور پر ان کو کہا جائے کہ آئیے بیٹھ کے ہم ذرا سوچیں کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا۔ کیا اسی طرح ہم چلتے رہیں گے، مہنگائیوں کا شکار ہوں گے، پینے کے صاف پانی سے محروم ہوں گے، یا کوئی راستہ بھی ہے؟ تو اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی میٹنگز ہوتی ہیں جس کو ہم کارنر میٹنگ کہتے ہیں، یہ بھی بہت کامیاب ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جو ووٹ کی شرعی حیثیت ہے وہ بھی بتانی چاہیے کہ ووٹ امانت بھی ہے، ووٹ گواہی بھی ہے، ووٹ وکالت بھی ہے، ووٹ اپنے تعلق کا اظہار بھی ہے، اور اسی طرح سے قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال بھی ہوگا، اور اللہ رب العالمین یہ سوال کریں گے کہ دنیا کے اندر عدل اور انصاف کے تم مطالبے کرتے تھے، جب تمہارے رب نے تمہارے ہاتھ کے اندر مہر پکڑا کے ایک انصاف کا ترازو پکڑا دیا کہ اب تم مہر جو ہے وہ کہاں پہ لگاتے ہو؟ تو اور دیکھنے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اگر آپ ووٹ اپنا غلط استعمال کریں گی تو آپ کو جواب دینا ہوگا، اور اس دن جواب دینا ہوگا کہ جس دن یہ بات سامنے ہوگی کہ الیوم نختم علی افواہہم، آج منہ بند کر دیے جائیں گے اور ہاتھ بولیں گے، اور ان ہاتھوں نے اگر یہ گواہی دی کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ خشکی اور تری میں جو فساد پھیلا ہے یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی خود مہرے لگا لگا کے انہوں نے یہ تباہی اپنے لیے کی ہے، خاص طور پر غزہ کے تناظر میں، فلسطین کے تناظر میں، کہ یہ اتنے ظلم پر بھی ان کی زبانیں نہیں کھلی، یہ باہر نہیں نکلے، یہ مفادات کے بندے ہیں، اور انہیں صرف اپنے مفاد سے ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، عالم اسلام پہ کیا قیامت بیتی ہے، یہ ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ بیٹیوں سے پھر ہماری توقع یہ ہے کہ سوشل میڈیا یہ تو ہر ایک کے دسترس میں ہے، یہ تو ہماری بیٹی گھر میں بیٹھ کر بھی کر سکتی ہے۔ آپ کو اس کے استعمال میں اگر ایک اچھے ارادے اور اچھی نیت کے ساتھ یہ خیال کرتی ہیں کہ اس کے ذریعے سے ووٹ بنانے ہیں، تو بہت کچھ یہ اس کا ایک پروگرام ہے، اور بلا شبہ آپ اس پر غور بھی کریں گی، ہماری جو ذمہ داران بہنیں ہیں، کہ اس کا بہتر استعمال کے لیے کیا پروگرام بچیوں کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر یہ پروگرام پھر اسی طرح ووٹ مانگنے کے لیے کہ جو بھی آپ کی کوئی سہیلیاں ہیں، کلاس فیلوز ہیں، کوئی عزیز و اقارب ہیں، کوئی رشتہ دار ہیں،
ان کو ووٹ کے لیے میسج بھیج کے تیار کیا جائے، اور صرف اپنے علاقے میں نہیں، پاکستان بھر میں جہاں بھی ہے، اور یہ کہا جائے کہ آپ جہاں بھی ہیں آپ ووٹ ترازو کو دیں، جو بھی ترازو کا بندہ ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی آپ کے علاقے کی قسمت و تقدیر بدلنے میں ایک بھرپور حصہ ہر صورت لے گا۔ اور اسی طرح سے ایک بات کہ جس میں دعا ہے، کہ یہ دعا اللہ رب العالمین ان سب کی کو قبول کرتا ہے، پھر ان کی دعائیں قبول کرتا ہے جو گھروں میں بیٹھی ہیں اور اپنے پردے کا اہتمام کرتی ہیں، پھر اللہ رب العالمین بزرگ خواتین کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو یہ دعاؤں کے لیے بھی خود بھی کریں، لوگوں کو بھی کہیں، خاص طور پر ان ہماری بزرگ خواتین کو کہ جو تہجد کے وقت جاگتی ہیں، ان سے خاص طور پر یہ کہا جائے کہ جماعت اسلامی کی کامیابی کے لیے اور دنیا بھر کے اندر اسلامی نظام کے غلبے کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ کام کریں اور اس کو پروان چلائیں۔ میں اختتام پہ، چونکہ مجھے جو وقت دیا گیا تھا وہ اختتام کی طرف آ رہا ہے، میں اتنی بات کہوں گا کہ یہ یقین رکھیں اور اسی یقین کے ساتھ چلیں کہ اللہ تبارک و تعالی مدد فرمائیں گے۔ اور یہ بات کہ اگر ہم اس میں ہی پڑے رہے کہ جی کوئی پتہ نہیں کیا ہے، لوگ دیں گے نہیں دیں گے، بالکل لوگ ووٹ دیں گے۔ بندوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں، وہ جدھر چاہے اس کو پھیر دے۔ اور اسی طرح سے غزوات کے اندر جب نکلا جاتا تھا تو جیتنے کے لیے نکلتے تھے، یہ نہیں ہے کہ ہماری تعداد ان سے برابر ہو جائے تو تب ہم مقابلہ کریں۔ جہاں 313 1000 کے مقابلے میں تھے، جہاں 700 جو ہیں وہ 3000 کے مقابلے میں تھے، جہاں 3000 جو ہیں وہ 2 لاکھ کے مقابلے میں موتا میں تھے، تو یہاں اصل چیز جو ہے وہ عزم ہے، وہ حوصلہ ہے، وہ ہمت ہے، وہ اللہ پر توکل اور یقین ہے۔ اور اسی کے نتائج انشاءاللہ تعالی نکلتے بھی رہے ہیں ماضی میں، اور انشاءاللہ تعالی اب بھی نکلیں گے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ تو ہر روز گھر سے نکلتے ہوئے کمپین کے لیے دعا کر کے، آیت الکرسی پڑھ کے، اللہ کی حفاظت کے اندر اپنے آپ کو دے کے، اور اسی طرح سے کامیابی کے لیے دعائیں کر کے اور ذکر کرتے ہوئے جب آپ یہ مہم چلائیں گی تو انشاءاللہ تعالی کامیابی ہوگی، کامرانی ہوگی۔ وہ جو ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔